औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और रोज़ाना की बुनियाद पर आप के न्यूज़ की स्क्रीन से प्रोग्राम इस्तिखारा मुलाहिज़ा किया करते हैं और प्रोग्राम इस्तिखारा में आपके इल्म में है कि आपकी कॉल्स के ज़रिए आप शामिल होते हैं हमारे प्रोग्राम में और जो मसाइल ज़िंदगी की जो मुश्किलात इंसान के साथ चिमटी हुई हैं उनके हवाले से आप डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर उलमाए किराम मशाइख इज़ाम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं वो आपको वज़ाइफ बता रहे होते हैं, आपकी मुश्किल का रूहानी हल बता रहे होते हैं। मेरे साथ रोज़ाना की तरह बहुत ही मारूफ और मोहतरम आलिम दीन भी हैं और बिलखुसूस इनका एक ख़ास वस्फ़ ये है कि आप उस्ताद भी हैं और दर्स व तदरीस आपका शोबा है। तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन अल्लामा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर खैरियत से? जी शुक्र। दूसरे हमारे मेहमान इंशाअल्लाह इनका भी अभी मैं तारुफ़ करवाऊँगा। हमारी इस ख़ास तौर पे आज की जो रात है, आज की जो शब है माह रबीउन नूर की, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे मुसलमान भाई हुजूर के शहदाई, हुजूर के ग़ुलाम, हुजूर से मोहब्बत करने वाले बड़े जोश और जज्बे से मेरे आका व मौला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाएंगे। सुबह बहारा मनाई जाएगी। अच्छा, मैं क़िबला पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब ज़िंदा मजदूर तशरीफ़ फरमाएँ। आपके इल्म में है कि पिछले 3-4 दिन में हम इसी पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम मिलाद क्यों ना मनाएं, दलीलें क्यों दें, या अगर दलील दें तो क्या दलील है हमारे पास, क्या सबूत है हमारे पास। काफ़ी हमने बात की, इंशाअल्लाह कल फिर बात करेंगे। लेकिन आज की शब मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा हम इस पर बात करें कि जो इस जश्न की आड़ में, जो इस सुबह बहारा की आड़ में, जो जश्न विलादत मुक़द्दसा व मुताहरा की आड़ में तो नहीं कहूँगा, बस ये है कि हमारे कुछ नास समझ मेरे भाई, कुछ नौजवान मेरे भाई, अच्छा होता ये है कि हम तो अपनी अक़ीदत व मोहब्बत में कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपका मुखालिफ है, जो हुजूर के मिलाद का मुखालिफ है, वो इस बात को फिर किसी और अंदाज से जनाब ले रहा होता है। वो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। एक साहब जो हैं वो दूल्हा का कुला उन्होंने पहना हुआ और उन्होंने जुब्बा पहना हुआ है, गले में हार डाले हुए हैं, किसी गली से वो जुलूस निकल रहा है, जा रहा है, तो वो जनाब उस पर रक्स कर रहे हैं। अब जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उसने क्या करना है, उसने डायरेक्ट उसका जो टैग लाइन लगाई वो ये लगाई कि देखो जी मार्केट में एक नए पीर साहब आ गए। वो पीर साहब बकौल उसके पीर साहब, लेकिन वो कोई आम आदमी था हुजूर की मोहब्बत में। वो ढोल पर जो गाना, मैं गाना ही कहूँगा, जो नात चल रही थी या कवाली चल रही थी, उसमें मुख्तलिफ तरह के म्यूजिक थे और उस म्यूजिक की थाप पर वो साहब इंतहाई रक्स में महव थे और मेरा ख्याल है कि माधुरी दीक्षित और रीमा को भी पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन अब मुखालिफत करने वालों ने उसका ये जवाब पैदा किया कि भाई देखो ये तो पीर साहब आ गए नए मार्केट में। अब आप बताइए, वो अपनी मोहब्बत में एक अमल कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, खुराफात है, हम इसके खिलाफ हैं, हमारे मसलक से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। अब जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उसने न जाने किस किस अंदाज से उसको बयान करना शुरू किया, फिर कमेंट करने वालों ने उस पर जनाब बहुत सारी बातें करना शुरू की। तो आज हमने इस पर गुफ्तगू करनी है कि भाई मिलाद मनाओ, गज बच के मनाओ, लेकिन खुदा के लिए शरीयत का जो एक उसूल है, जो हुदूद हैं, जो लिमिट्स हैं, उसके अंदर रहते हुए आप मिलाद मनाएं। मेरे दूसरे मेहमान मुमताज़ व मोहतरम हमारी शख्स अल्लामा हाफिज कासिम रसूल साहब। जनाब मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, चूँकि पहली मुलाकात है आपसे और फिर आपका नाम भी मुझे थोड़ा सा वो बुढ़ापा भी आ गया ना, भूल जाता हूँ। खैर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर क्या फरमाते हैं, ये हमने मिलाद पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सैरासिल गुफ्तगू की है दलाइल के हवाले से, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि अब जो रात को जो मंजरनामा होगा ना हमारे गली मोहल्लों का, और फिर कल दिन में और सुबह जो फिर जिस अंदाज से लंगर फेंका जाएगा और लोग लूटेंगे, क्या फरमाते हैं इस हवाले से, कहीं गुंजाइश है हमारे दीन में इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला ओवैसी साहब। हकीकत ये है कि तजावुज़ तो हर चीज़ में है,
کوئی بھی لے لیں آپ کام جس کو آپ شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہاں تک کہ اگر آپ ایک مکان ہی بنانا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ اس جگہ تک میری ملکیت ہے تو کوشش کروں اینٹ باہر کر کے رکھوں جتنی قبضے میں آئے، جتنی قبضے میں جائے. تجاوز تو ہے، لیکن شرع کے اندر یا اسلام کے اندر بالخصوص جس عمل کی، جس فعل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہمیں اس کو ایک دائرے میں، ایک لیمٹ میں رہ کے کرنا چاہیے. واہ. جہاں تک اسلاف امت نے یا اکابرین امت نے یا اصحاب رسول سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. اب اس میں تو دو آراء نہیں ہیں کہ حضور کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ شروع ازل سے یہ دھوم دھام سے میلاد منایا جا رہا ہے. الحمدللہ. ایک رائے اگر اس میں اپنا کوئی اختلاف ہے، رائے وہ رکھتی بھی ہے تو ٹھیک ہے، رائٹ ہے، کیونکہ ہر اختلاف کا رائے جو ہے موجود ہے. رہا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب میلاد مناتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں سے آغاز کرنا چاہیے. دیکھیں، جو قرآن و سنت کی روشنی سے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، مین چیز تو ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ. واہ. کہ ہمیں اپنی محفل میں جتنا بھی انبیاء اکرام کا ذکر کریں. اور وہ حدیث تو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی اور بڑے توجہ کے ساتھ جب صحابہ اکرام انبیاء اکرام کا نام لے کر ذکر کر رہے تھے اپنی مجلس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خاموشی سے تمام نبیوں کا ذکر سنا. ہمیں انبیاء کا ذکر سننا چاہیے، سنت مصطفیٰ ہے. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم، سب ٹھیک کہتے ہیں، لیکن انا و حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے ہے، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. تو صحابہ کرام نے، حضور نے تمام نبیوں کے ذکر کی تصدیق فرمائی کہ آپ نے ٹھیک کہا. پھر اپنا بتایا کہ میں بھی اللہ کا حبیب ہوں. صحابہ نے اس کو سنا اور لبیک کہا. ہم آج جو رات ہے، یہ رات اویسی صاحب تمام راتوں کی سردار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. یہ ہے وہ ولادت. کیا بات. اور اس رات میں ایسے رحمت للعالمین کے نہ دن کو مایوس کیا نہ رات کو مایوس کیا. کسی کو رب نے مایوس نہیں کیا، رب نے مایوس نہیں. اچھا، لائٹنگ دیکھیں کہ لائٹنگ لوگ کرتے ہیں تو لائٹنگ کرنی چاہیے. لائٹنگ خوشی کا ایک حصہ ہے. جی. ہم اپنے گھروں کو، اپنے شادیوں پہ اور سالگرہوں پہ ہم اپنے گھروں میں لائٹنگ نہیں کرتے. لائٹنگ یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی مثال، یہ ہم نہ بھی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمیں خوشی کون سی مل سکتی ہے؟ حضور سے بڑی نعمت کوئی چیز جو ہے وہ نعمت ہو نہیں سکتی ہے. حضور نعمت عظمیٰ ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محمد اور رسول اللہ نعمت اللہ. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور اللہ کی نعمت بھی ہوں. تمام نعمتوں کی سردار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات ہے. اس لیے بعض دفعہ وہ اکثر بعض دفعہ ہمارے کچھ نئے مفتیان حضرات جو نئے مفتی بنتے ہیں نا، وہ پھر ہر بات پہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. ہر بات پہ کافی تھوڑی سی پرانی بات ہے، ایک فتویٰ میرے پاس آیا کہ یہ بچے جو پہاڑیاں بناتے ہیں، اب ہم ایک رخ دیکھتے ہیں، ہمیں دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. تو نئے مفتی آنے والے ایک منٹ میں لگاتے ہیں کہ فتویٰ لکھ کے جناب مفتی صاحب نے تو مساجد میں ٹور دیا کہ یہ پہاڑیاں بنانا ناجائز ہے. میں نے بھی دیکھا. اب دیکھیں نا، ہر چیز میں جدت ہے، ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ. میں نے پھر اس فتوے کو پڑھا اور میں نے جمعے کی تقریب پہ کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب نے فتویٰ تو دے دیا، نوجوان مفتی ہے، ہمارے قریب کے کسی مدرسے کا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب پہاڑیوں پہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گانے نہ بجائیں، ڈیک نہ لگائیں، ڈانس نہ کریں. مجھے بتائیں اویسی صاحب، ایک 5 سال کا، ایک 6 سال کا بچہ، ایک 7 سال کا بچہ
پورے سال 1-1 روپیہ 2-2 روپے جمع کرتا ہے. اس لیے جمع کرتا ہے کہ میں سال کے بعد حضور کی آمد پر خوشی مناؤں گا. واہ. اگر وہ پہاڑی بنا لے تو وہ ایک خوشی کا اظہار کر رہا ہے. وہ ایک بچہ کر رہا ہے. کیا اگر وہ پہاڑی نہیں لگا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ گھر ڈانس کرے گا, گھر بنگڑا ڈالے. ہر چیز کا ہم ایک رخ دیکھتے ہیں, دوسرا رخ نہیں, اس کا ایک اپنا انداز ہے. ہاں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پہاڑی بنائیں, رستہ نہ روکیں, محلے کی جو رستہ ہے اس رستے میں رکاوٹ نہ بنے, باہر مین روڈ پہ رکاوٹ نہ بنے, آپ ڈیک نہ لگائیں, آپ کسی کی مشابہت کی وہاں شکلیں اور تصویریں اور وہ مورتیاں صورتیاں نہ بنائیں, یہ چیزیں نہ بنائیں. ان پہاڑی کے اوپر کوئی آیات قرآنی نہ لکھیں, کوئی ایسی چیز نہ بنائیں. اگر آپ پہاڑی بنا کے تو ایک آپ خوشی کا اظہار بچے کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں, میرا خیال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی تو خوشی ہے. بھائی خوشی وہ خوشی کریں جو ہمارے اکابرین امت نے جس کی اجازت دی ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے, آپ کا میلاد منانا تعظیم مصطفیٰ ہے, بے شک تعظیم مصطفیٰ ہے, لیکن خرافات سے یہ پاکیزہ ہونا چاہیے. خرافات سے پاکیزہ ہو. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات میں بھی راستے میں بھی سوچ رہا تھا, اور ہر سال ربیع الاول میں نا مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک طرف میں قرآن کی آیت تو علامہ صاحب وہ ہم اکثر پڑھتے ہیں, ورفعنا لک ذکرک, اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں نا تو وہ الیکٹریشین ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ یار وہ ہمارے گھر پہ نا لائٹیں لگا دو, شادی ہے یا میلاد ہے, ڈھونڈ کے لانا پڑتا تھا حضور. وہ پھر کہتا اس کے نخرے بڑے ہوتے تھے, جی میں ادھر وہ مصروف ہوں, میں ادھر. اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو قیامت تک تا قیام قیامت جو ہے سلسلہ یہ بلند سے بلند تر ہونا ہے. حضور کا ذکر جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ جائے گا اور اس کو بلندی اللہ نے عطا کرنی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا نے جو لائٹیں ایجاد کی ہیں, آپ جائیں خود ہی لائیں, لگائیں, اتار کے پھینک دیں, سستی لائٹیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس کس انداز کی کیسی کیسی خوبصورت لائٹیں ہیں. ورنہ پرانے زمانے میں تو مرچیں خالی, میں تو مجھے میرے ذہن میں یہ عاشق کا خیال جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ بھی ایک معاملہ کیا کہ جب ربیع الاول آئے گا تو نت نئی لائٹیں ایجاد ہو گئیں کہ وہ جن کو تکلیف ہے لائٹوں سے, میلاد سے, ان کے لیے اللہ رب الجلال نے ایک نیا سلسلہ کر رکھا ہے. کیا فرمائیں گے کہ یہ جو ہمارے ہاں ڈھول باجا رقص اس پر ہوتا ہے, پھر وہ لنگر جو میں بھی ذکر کر رہا تھا, تو میں نے تو اپنے طور پہ یہ کہا کہ لنگر پھینکا جاتا ہے, دیا نہیں جاتا. جو لنگر دیا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے, یا لوگوں بلا کے بٹھا کے کھلانا یا اس کو طریقے سے پیک کر کے دینا, یہ تو ایک طریقہ قاعدہ ہے. اور ایک ٹرک پہ چڑھ کے آپ جناب اچھال کے پھینکیں, وہ رزق کی بے حرمتی زمینوں پہ گر رہا ہے, لوگ چھینا چھپٹی ہو رہی. کیا کہیں گے یہ جو خرافات ہیں, اس حوالے سے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ معاملات کسی طرف جا کے ٹھہریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. صدق اللہ العظیم. جی بالکل آپ نے سوال کیا, میں نے آیت مبارکہ سنائی, اور اسی آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے میں آپ کے تمام ہی سوالوں کا جواب بھی دیتا جاؤں گا. اور ہر شخص کا وے آف تھنکنگ ڈفرینٹ ہے, نیچر ملتی نہیں ہے. جو میری سوچ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتی, کسی کی مجھ سے نہیں ملتی. تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا کہ آج جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ آج کی رات کس طرح سے ہمارے معاشرے میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ پورا مہینہ ہی اسی طرح چلتا ہے, اور خصوصاً آج کی رات تو وہ ہمارے جذبے میں, پیشن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو رب تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیں, مفہوم ہے آیت مبارکہ کا, جب تم پہ فضل ہو لوگوں کو بتا دیں, یعنی امتیوں کو بتا دیں. اصحاب کے درمیان اس آیت مبارکہ کو بیان کیا, فرمایا کہ اے حبیب آپ بتا دیں جب تم پہ رب کا فضل ہو اور جب تم پہ رب تعالیٰ کی رحمت ہو تو تم کیا کیا کرو. فرمایا تم خوشی منایا کرو. اس سے پہلے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بھی نعمت ہے. رب بذات خود فرما رہا ہے جب تم پہ فضل ہو, تم پہ رحمت ہو, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین,
اور آیت مبارکہ دونوں میں نے آیت مبارکہ بیان کر دی ہیں. رب فرما رہا ہے کہ جب تم پہ رحمت ہو میری، جب تم پہ فضل ہو میرا تو تم خوشی منایا کرو. اب ہر شخص کا خوشی منانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. ہر شخص کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا ایک جو پیشن ہے، جذبہ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے دن بھر اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا پیار کرنے کا، ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے. آپ نے مجھ سے سوال بھی یہ کیا کہ آج کی رات خصوصاً دیکھا جاتا ہے کہ پہاڑیوں پہ جو کام ایسے ہوتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، اور رات کے وقت یا دن میں بھی وہاں پہ مرد و زن کا آپس میں اکٹھا ہونا اور اس کو دیکھنا، جو بھی معاملات ہیں ہر شخص بخوبی واقف ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے. ہمیں حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا درس دیتا ہے کہ جو لوگ گانے سنتے ہیں، آج کل سمجھانے کے لیے میں آسان لفظوں میں بیان کر دوں، جو گٹار کو بجاتے ہیں، گٹار کو سنتے ہیں، یا جو بھی اس طرح کی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یا ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنی روح کو تسکین نہیں پہنچائی جا سکتی. آج کی رات خصوصاً جو بھی ہوتا ہے ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، اس کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. رات کے متعلق نہیں کیا، جو حرکات کی جاتی ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، فحاشی کو عام کیا جاتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے. اہل محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ ٹھیک آپ کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے محبت کے تقاضے یعنی محبت کا حق ادا کر دیتے ہیں. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث مبارکہ کا فرمایا کہ میری امت کے آخر میں ایک گروہ ایسا آئے گا، فرمایا کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندر اور خنزیر جیسی ہوں گی. وہ لوگ جو ہیں وہ بندر اور خنزیر کی طرح کے ہوں گے. اور دوسری جانب دیکھا جائے رب تعالیٰ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا کہ میں آپ کی امت کی شکلوں کو نہیں بدلوں گا. اب اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ بندر ہوں گے، وہ خنزیر ہوں گے. اس کا علماء فقہاء بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیچر، ان کا عمل کرنے کا طریقہ، وہ جس طرح سے زندگی گزاریں گے وہ بندروں کی طرح. بندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شرارت کرنا. بندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی پھیلانا، بدنگاہی کرنا. یہ آج آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میری امت کا آخری گروہ آئے گا، وہ بندر اور خنزیر کی شکل اختیار کریں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے ہوں گے؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو رب کا آخری نبی ماننے والے ہوں گے؟ فرمایا ہاں صحابہ بالکل. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایسی سزا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ وہ نمازوں کو ادا کرنے والے ہوں گے، صحابہ وہ عمرے کرنے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، صدقات و خیرات دینے والے ہوں گے. عرض کی یا رسول اللہ تمام ہی عبادات کر رہے ہیں، پھر کیا ماجرا ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے سبب رب تعالیٰ کی ذات نے بندر اور خنزیر کی شکلوں جیسا فرما دیا ہے کہ ان کا کردار یا ان کا کریکٹر جو بھی ہے وہ اس طرح کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ ہاں بالکل، وہ ایک ہی رب کی عبادت کریں گے، اس کے نبی کو آخری نبی مانیں گے، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے، نمازیں ادا کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے. لیکن ہوگا کیا؟ وہ راتوں کو موسیقی سنا کریں گے، اس کے سبب یہ ساری سزا ملے گی. فرمایا کہ وہ خواتین سے گانے سنا کریں گے، وہ موسیقی کے آلات کو بجایا کریں گے. فرمایا وہ شرابیں پیا کریں گے. رب تعالیٰ ان کے اس برے عمل کے سبب ان کی نمازیں اپنی جگہ، ٹھیک، اس کے سبب رب تعالیٰ کی ذات انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ بھی ایک سزا کی صورت ہے. لیکن ہمارا اصل میں جو آج کا جو موضوع ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ہم جو ان خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف انداز سے جو ہم میلاد منا رہے ہیں، میلاد منانا منع نہیں ہے. اور بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. تو میں کل بھی ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ غلاف کعبہ تبدیل کرتے ہو، ہر سال قرآن حدیث میں ہے، غسل کعبہ کی تقریب کرتے ہو، پوری دنیا سے لوگ بلاتے ہو، بادشاہوں کو بلاتے ہو، یہ کہیں ہے؟
مکے مدینے میں تہجد کی اذان ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تہجد کی اذان کہیں دکھا دو مجھے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہو تو پھر اچھا، پھر ہر سال شب قدر ہم مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے، جشن نزول قرآن ہوتا ہے، بخاری شریف کے جلسے ہوتے ہیں. تو جب قرآن کے نزول کی تقریب منا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن اترا، صاحب قرآن ہے، تو کیوں نہیں ان کا ہم دن منا سکتے؟ لیکن یہ ہے کہ علامہ صاحب دن منانے کے جو انداز ہے نا وہ تھوڑے سے جیسے جیسے گلوبلائز ہو رہا ہے دور، ہمارا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ ہمارے اندر نا چیزیں بھی ویسی آ گئی ہیں، نہیں آنی چاہیے. ہمیں بڑے ادب سے اس طریقے سے لنگر تقسیم کرنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. لنگر پھینک کر دیا جاتا ہے مختلف انداز سے. دوسرا یہ کہ خواتین اور مردوں کا میل جول بہت زیادہ ہوتا ہے ہر جگہ جناب، وہ رش لگا پڑا ہے، عورتیں مرد دھکم پیل ہو رہی. بھائی ان سب باتوں سے ہٹ کے، یعنی یہ بازاروں میں چکر لگانے کے بجائے کوئی اور عمل بتائیں علامہ صاحب، کہ بجائے اس کے کہ یہ کرو تم، یہ کر لو اللہ کے بندے. بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے پبلک کو ایزی، ہر لحاظ سے ایزی طریقے سے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم اگر گہرائیوں میں ڈیپلی کاموں میں چلے جائیں گے، گاڑا کر دیں گے تو پھر بھاگ جائیں گے. ہاں سنیں گے لوگ. ہاں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات سمجھا بھی جائیں. اب ہر چیز میں وعید ہے. دیکھیں کوئی ایسا کام نہیں ہے، وعید بھی ہے اور نوید بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں. مجھے بتا دیں کہ عید کی نماز ہی پڑھتے ہیں نا، اس میں نوید بھی ہے اور اس میں وعید بھی ہے. وعید بھی کوئی ایسا نماز پڑھتے ہیں، نوید بھی ہے، وعید بھی ہے. آپ اپنی قوم کو، اپنی پبلک کو، اپنے جو حلقہ ارادت کے لوگ ہیں ان کو آپ گائیڈ کرنا ہے، اپنے سمجھانا ہے. میلاد منانا ہے، کیسے منانا ہے میلاد. اب دیکھیں مجھے بتائیں کہ ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سارا ایکول مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوال ہی نہیں. کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرے کو تنگ کر رہا ہے، کوئی اساتذہ کرام کو تنگ کر رہا ہے. ایکول مائنڈ مطلب ہے کہ وہ نہیں ہیں لوگ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. اسی طرح آپ معاشرے کے اندر جائیں تو آپ کو ایکول مائنڈ لوگ نظر نہیں آئیں گے ہر ایک کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میلاد کو ہم نے منانا کیسے ہے. ہم نے ان کو یہ نہیں کرنا کہ رک جاؤ بھئی آپ نے منانا ہی نہیں ہے. میلاد ہم کہیں کہ آپ ٹکا کے منائیں، لیکن میلاد کے اندر آپ نے جو خرافات چیزیں ہیں، جو چیزیں میلاد سے آپ کو دور کرتی ہیں، اجر و ثواب سے دور کرتی ہیں، آپ وہ نہ کریں. ایک فعل ہے، آپ اس فعل کو ذاتی طور پر کریں، لیکن اس فعل میں فعل اچھا بھی ہوتا ہے، فعل برا بھی ہوتا ہے. وہ فعل ہی نہیں ہے. فعل میں دونوں چیزیں موجود ہیں، فعل اچھا بھی ہے، فعل برا بھی ہے. آپ فعل کریں لیکن آپ برائیوں سے اس فعل کو محفوظ کریں. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا اور خوب منانا چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ یہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی ولادت کا دن ہے. ہم نے ان کو منانا ہے. اب ہم نے کرنا کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ نے پیسے اکٹھے کیے، ایک تو یہ پلیٹیں لے کر یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ نہ کریں آپ. بیٹا اس کو آپ گھر سے جتنے لینے لے لیں، آپ لے کے آپ تھوڑا بہت کر لیں، یہ کر لیں. بیٹا آپ نے پہاڑی لگانی، ٹھیک ہے پہاڑی لگا لیں. آپ بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے آپ مطلب ہے کہ آپ اپنا جشن ہے نا، جشن کسی رنگ میں آپ اگر بچے پہاڑیاں بنا کر تو تھوڑا سا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ نماز پڑھتے ہیں، اب نماز پڑھنے میں آپ صرف جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کر رہے ہیں نا. آپ نے پوری نماز کی جو ترتیب ہے، پڑھنا ہے تو زبان سے، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام بسنت تک آپ زبان سے ادا کریں گے. کیا آپ کے ہاتھ عبادت نہیں کر رہے؟ کیا آپ کے پاؤں عبادت نہیں کر رہے؟ سراپا عبادت. کیا آپ کا ماتھا، آپ کی پیشانی، آپ کی آنکھیں، آپ پورا جسم عبادت میں نہیں ہے؟ لیکن ادا تو آپ زبان سے کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ادا ہے، کوئی نعت سن کے ادا، اس کو میلاد کیا جائے، کوئی محفلوں کا، کوئی اپنا یہ جھنڈیاں لگا کے میلاد کر رہا ہے، کوئی خوشی ہے اپنا مرچیں لگا کے جو ہے روشنی کر کے میلاد کر رہا ہے. سارے آپ کو اس مجلس میں بیٹھ کر نعتیں نہ سننے والے ملیں گے نہ پڑھنے والے ملیں گے. درس یہی ہے، ہماری طرف سے پیغام یہی ہے
کہ حضور کا میلاد منائیں اور حضور پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھیں. ہمارا میسج یہی ہے, درود و سلام پڑھیں. آپ حضور کا میلاد منائیں, آپ نعت خوانی کریں, آپ رات کو شب بیداری کریں, آپ نوافل پڑھیں, آپ قرآن مجید پڑھیں, صبح روزہ رکھیں. حضور نے روزہ رکھا, آپ بھی روزہ رکھیں. یہ ہمارا میسج اور پیغام ہے. لیکن اس کے مختلف عوامل ہیں کہ خوشی آخر کار شادی میں ایک دلہا اور دلہن کا انتظام کیا جاتا ہے, آشیانے نہیں لگائے جاتے, وہاں سارا انتظامات نہیں کیے جاتے, وہاں اس کو سجایا نہیں جاتا. یہ رب کائنات نے, اب دیکھیں نا, یہ بھی تو روایات ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے سارے جہان کو سجایا ہے, جھنڈے لگائے ہیں, پوری کائنات میں چرچے کیے ہیں. حضور کی آمد سے پہلے سارے نبی آپ کے چرچے کرتے رہے ہیں. پھر آپ نے جس انداز میں حضور کی ولادت ہوئی ہے, حضور کا ایسی کسی کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے. پھر حضور کو جس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں, آپ ناب بریدہ ہیں, آپ مختون ہیں, ہر لحاظ سے اللہ نے اپنے محبوب کو کامل اکمل مکمل بنا کے بھیجا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, جشن منائیں, خوشی منائیں. اب دیکھیں کہ کرسمس کے موقع پر وہ کتنا جشن مناتے ہیں, وہاں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ جشن کیوں مناتے. بھائی حضور کی آمد پر جشن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ آج ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں, آج ہم مسلمان ہیں, بینگ دا مسلم, آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو اگر حضور نہ آتے تو مسلمان کون ہوتا؟ حضور نے تو ہمارے اوپر آ کے کرم کیا ہے, حضور کے صدقے اللہ نے فضل کیا ہے. آج مسلمان جو ہے, اگر ہم خوش ہیں تو ہمیں منانا چاہیے. جب قرآن کہتا ہے, جس طرح علامہ صاحب نے وہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون, کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنا خرچ کر سکتے ہیں آپ خرچ کریں, کیونکہ اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے, اللہ کی آپ پر رحمت نازل ہوئی ہے, اللہ نے آپ پر انعام و اکرام کیے ہیں. یہ تمام جتنے خرچ کرتے ہیں حضور کے میلاد پر خرچ کرنا, وہ تمام جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے, ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے, ڈول ڈمکے نہیں ہونے چاہیے, لیکن خوشی کا اظہار. حضور میں رات کو ایک محفل میں گیا, رات کو ایک محفل تھی یہی قلعہ گجر سنگھ میں, پتہ نہیں وہ سن رہے ہوں تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی, میں ان سے معافی چاہتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ وہاں مجھ سے پہلے ایک نعت خواں بیٹھے ہوئے تھے, 3 تو ان کے پاس وہ ڈھول والے تھے, ڈف والے, پھر اس کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم ایجاد کیا ہوا تھا جس میں میوزک کی آواز بھی آ رہی تھی. وہ جناب انہوں نے سارا کھڑا ہو کے ناچو کودو, یہ دھم دھم, ایک طوفان بدتمیزی مچایا بتا, اور بچے جناب سارے اس پہ رقص و سرور ہو رہا ہے. تو میرا جب نمبر آیا تو میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے یہ کون سا انداز ہے, آپ خوشی کریں, دف کے ساتھ چلیں. سمپل ایک دف ہے نا جی, وہ دف کے ساتھ اب نہ جانے کتنا انہوں نے اس میں اور چیزیں شامل کر لی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں, ہمارے جو مشائخ ہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں روکتے کہ بھائی رک جاؤ, کیا کر رہے ہو, یہ کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں. فتویٰ دے دیتے ہیں, وہ گھر سے فتویٰ دے دیتے ہیں. اب بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ مفتی صاحب فتویٰ تو دے دیا ہے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ کون کرے؟ مفتی صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب عوام اس سے کیا لے گی, مجھے یہ بتائیں. صحیح بات. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فتوے کی بجائے نا, اگر ہم اس قوم کی رہنمائی کر سکیں, انہیں سمجھا سکیں, انہیں گائیڈ کر سکیں. اسٹیج پہ اب ہمارے محفل نعت میں آپ کو پتہ ہی ہے جیسے جیسے انداز اپنائے جا رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ نعت کو نعت ہی رہنا چاہیے, کیونکہ نعت جو ہے نا وہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. نعت کا تعلق حضور کے ساتھ ہے, حضور کی تعریف کا نام نعت ہے, تو اس لیے ہم اس نعت کو نعت سمجھیں. تو باقی میں تو یہ سمجھتا ہوں حضور, آپ بھی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ نعت وہ ہے کہ سننے کے بعد رقت طاری ہو جائے, آپ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے پہنچ جائیں, اور اگر نعت سننے کے بعد آپ اچھلنے لگ جائیں, ڈانس کرنے لگ جائیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نعت ہے. کیا فرماتے؟ جی بالکل, بات جس طرح قبلہ نے فرمائی کہ ہمیں چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بعد میں جا کے اپنے گھروں میں اس کے متعلق کچھ اپنے کانٹیکٹس کو لکھیں, اسی وقت وہیں پہ روک دینا چاہیے ایسے معاملات کو, تاکہ محفل میں, مجلس میں, اس بزم میں جتنے بھی احباب تشریف فرمائے سبھی کو پتہ چلے ان تمام ہی حرکات سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے.
ہم جو چیز کو پسند کرتے ہیں وہاں پہ وہی علماء اس چیز کو بیان کریں، سب کو پتہ چلے کہ یہ اہل سنت جو مسلک ہے یہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. نعت ہے کیا چیز؟ بالکل آپ والی بات ہے، نعت وہ ہے جس کو سننے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے کہ آپ نے اس کے اندر ذکر کیا جائے. نعتیں اس طرح کی ہوں جس کے اندر آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے، جس طرح سے آپ نے اپنی ساری زندگی کو گزارا ہے، آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس طرح کے معاملات کو بیان کیا جائے، تو اس چیز کا نام نعت ہے. اور آج جس طرح سے پیچھے میوزیکل انسٹرومنٹس اور پیچھے میوزک لگا دیا جاتا ہے، وہ بعد میں جب اپلوڈ کیا جاتا ہے. اور میں تو ایک ہی گزارش کروں گا، ایسے جتنے بھی حضرات ہیں. نعت کے کلام بھی، قطع کلامی کی معافی، حضور کلام بھی بڑا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے، بس وہ ہر سال اپڈیٹ ہوتا ہے. میری اکھیاں مدینے میں رہ گئی ہیں، تو بھائی آپ نعت پڑھ رہے ہو یا اپنی کیفیت بتا رہے ہیں؟ جی یہ تو آپ کی اپنی کیفیت ہے نا. آپ حضور کی نعت، ابھی میں آتے راستے میں بھی آ رہا تھا تو میں نے وہ میں سن رہا تھا قاری زبید رسول صاحب کا ایک کلام چل رہا تھا کہ وہ پیکرے دل ربا بن کے آیا، جانے ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ وہ حبیب خدا بن. میں نے کہا یہ نعت ہے، جی یہ ہے نعت. بالکل. تو اب دیکھیں ان میں اگر دیکھیں نا نظم کی، اگر آپ ان کی جتنی بھی صورتیں ہیں نظم کی ان کو لے لیں تو حمد اور نعت کا ایک خاص کانسیپٹ ہے. جی جی حمد کا کانسیپٹ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لیا جاتا ہے، ایسے ہی. اور نعت جب لفظ نعت آئے گی تو نعت کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا نام ہے. جی مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا نعت پڑھی جاتی ہے؟ نام تو نعت کا ہے لیکن اس نعت کی ہاڑ میں شروع آغاز میں کسی اور طرح بندہ چلا جاتا ہے. لگیاں نے موجات لائی رکھی سونے لائی رکھی. اب وہیں اسی نعت میں جو ہے وہ میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بھی شروع ہو جاتے ہیں، ماں کی شان بھی شروع ہو جاتی ہے، باپ کی شان بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ سارے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اچھا حضور معذرت کے ساتھ ہوتے ہوتے اب یہ ہو رہا ہے، آپ لوگ میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ، ہوتے ہوتے اب یہ ہو رہا ہے کہ نعت خاں کے پورے پڑھنے میں 10% نعت ہے اور 90% مولا علی کے کلام ہے، مناقب ہیں، ماں کی شان ہے، باپ کی شان ہے، اور جن کے لیے محفل سجی ہے ان کی ایک دو نعتیں پڑھ کے نعت اور نہ ہوئی. دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر نسبت ہے تو نعت ہے، بزرگان دین کے ساتھ نسبت ہے تو منقبت ہے، بادشاہوں کے ساتھ نسبت ہے تو قصیدہ ہے. یہ ساری چیزیں نا نظموں کی صورت میں مثنیات بھی ہیں جو لکھی گئی ہیں. اب یا تو آپ نعت تو چلی گئی، اگر آپ دنیا داروں بادشاہوں وزراء کی اگر تعریف کر رہے ہیں تو وہ نعت تو نہیں ہے، وہ تو قصیدہ ہے. اب قصیدہ بادشاہوں کے درباروں میں پڑھا جاتا تھا. اللہ کے نبی کے بعد جس کی بھی تعریف کریں گے وہ منقبت میں آئے گا، وہ نعت میں نہیں آئے گا. چاہے آپ مولا کائنات کا ذکر کریں، چاہے غوث پاک کا کریں، چاہے جس کا بھی کریں وہ منقبت میں آئے گا. تو نام محفل منقبت الگ سے کر لیں، نام پکارا جاتا ہے کہ جناب نعت کے لیے فلاں حضرت تشریف لائیں. اب نعت کے لیے پکارا جا رہا ہے لیکن نعت سے تو اس کا ابتدا ہی نہیں ہوتا. چلیں ہمارا ٹاپک تو ہے نا بیسیکلی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی اسی کے ساتھ ساری جڑتی اسی کے ساتھ ہے. تو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کروں گا کہ چلے میں تھوڑی سی اس میں اناؤنسمنٹ بھی کر دوں کہ ہمارا کل مرکزی جلوس بھی ہے. اچھا. پورے پاکستان میں پوری دنیا پہ جلوس نکالے جا رہے ہیں. تو ہماری بھی ہمارا جلوس ہے جو ہم نکالتے ہیں جو عرصہ 35-40 سال سے ریلوے اسٹیڈیم سے. اچھا. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ جلوس میں شامل ہوں صبح 9 بجے ریلوے اسٹیڈیم میں، اور پھر وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا. تو اس دفعہ الحمدللہ کہ کوئی نور چینل نے اس کا اختتام جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس کیا ہے. یہاں ہوگا کوئی نور بلڈنگ کے باہر ہمارا جو ہے وہ سٹیج لگے گا. اچھا وہ جوس کی بوتلیں اب میری سمجھ اب مجھے سمجھ. تو اللہ کی مہربانی سے محمود صاحب نے کہا کہ چلیں ہماری مشاورت کے ساتھ کہ چلیں اس دفعہ اینڈ ہم آپ کے پاس کرتے ہیں. تو چینل کی بلڈنگ کوئی نور کی بلڈنگ کے باہر ہم نے مین روڈ پہ اپنا کل سٹیج ہمارا سجے گا، ساؤنڈ بھی ہوگا، نعت خواں بھی ہوں گے، اور تقریباً 12 بجے ہمارا ریلوے اسٹیڈیم سے جلوس پھرتا پھرتا اینڈ پہ پھر کوئی نور بلڈنگ کے باہر مین روڈ پہ اختتام پذیر ہوگا. اور پھر ہمارے
چیئرمین صاحب جو بھی ہمارے نصیبوں میں ہیں وہ لنگر بھی دیں گے. اچھا تو دیکھیں یہ تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جتنا ہم نے بھی آنا لنگر کھانے, ہم نے بھی لنگر کھانے آنا ہے. لنگر تو سب کے لیے ہے, لنگر تو سب کے لیے. اور آپ بلیو کریں کہ لنگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم مانگ کے ہم تو کوہ نور کا حصہ ہے نا, آپ تو کوہ نور کا حصہ نہیں. میں آپ کو ہم تو میزبان ہیں. میں آپ کو لائیو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لنگر کھانے کے لیے بھی آئیں, اور ہمارے جلوس ہمارے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ آپ شانہ بشانہ ہمارے جلوس میں شامل بھی ہوں, اور اینڈ پہ آپ جو اسٹیج ہے اس کی زینت بنیں, بلکہ اسٹیج سنبھالیں آپ انشاءاللہ جناب. انشاءاللہ میں اب آپ کو لائیو دعوت دے رہا ہوں. اللہ, اب تو آنا لازم ہو گیا, اب تو آنکھ صبح کھلنی چاہیے لازمی. اگر عام صاحب کیا فرماتے ہیں, میسیج ہے اس ماہ ربیع نور کا, جو اس رات کا جو میسیج ہے وہ تھوڑا سا اس پر بات ہو جائے کہ جہاں ہم کریں خرافات, اللہ ہمیں ہدایت دے. اور یہ جو جتنے لوگ کرتے ہیں نا جو کچھ, میں خدا کی قسم کسی کے مخالفت نہیں کر رہے, ہمارے اسٹیج سے یا ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی نور کے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی کہے جی لو یہ نیا پیر آ گیا جی, یہ ڈانسر پیر آ گیا جی, فلانا پیر آ گیا, کوئی اس طرح کی بات نہ ہو. ایسا اہتمام کریں, ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے گج وج کے کریں, جھنڈے لگائیں, میلاد کی محفلیں کریں, اپنے گھروں کو سجائیں, اپنے گھر میں لنگر پکائیں, جس کی جتنی حیثیت ہے پکائیں اور بانٹیں, محلے میں دیں سب, اس میں کوئی منع نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی احتیاط کریں. کیا فرماتے ہیں کہ میسج ہمارے اس خاص اس رات کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ حضور کی سیرت طیبہ تو سارا سال اگر اس پر عمل کیا جائے سارا سال ہی میلاد ہے. بے شک جی بالکل. آج کی رات خصوصاً میں نے جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا, قبلہ علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے, پھر میں نے بھی گزارش کی, حدیث مبارکہ بھی میں نے سنائی کہ آج کی رات جتنے بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جن کا ہمارے مسلک سے بالکل تعلق نہیں ہے, بروز قیامت بالکل ہمیں آج یہاں میلاد منانا چاہیے. یہ جو بزم سجی ہے یہ بھی ایک میلاد کی صورت ہی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنایا جا رہا ہے. بالکل میلاد منانا چاہیے, لیکن میلاد کو مناتے ہوئے فرائض کو نہ ترک کیا جائے. ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ رات ساری ہم محفل پاک اس بزم کو سجاتے ہیں, آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں, آپ نے جس طرح زندگی گزاری تمامی باتوں کو بیان کرتے ہیں, فجر کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں. یہ محبت تو نہیں ہے. صبح کے وقت محفل پاک کو سجایا ہے, سارا دن اگر محفل پاک ہوتی ہے محفل کو سجاتے ہیں, لیکن اگر نماز کو ترک کر دیتے ہیں, نماز اگر اس میں نہیں ہے باجماعت, تو پھر آپ کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ فرائض کو ترک کر کے وظائف کی پابندی کر رہے ہیں, کس چیز کا, کس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر ہم نے دیکھنا یہ میسج صرف یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے ان تمام ہی معاملات پہ عمل کریں گے, آپ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, اپنے گھروں پہ محفل پاک کا انعقاد کریں گے. اب محفل پاک کا جتنا قرآن اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے میرے آقا کی بارگاہ میں, میں اسی جانب آنے لگا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ محفل پاک اسی کا نام ہے, جید علماء کو بلایا جائے, جید ثناخوان مصطفیٰ کو بلایا جائے, جید جو ہیں قرآن حضرات کو بلایا جائے, وہ آ کے تلاوت کریں گے, آپ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائیں گے, اسی کا نام میلاد ہے. بلا شک و شبہ اس کا نام میلاد ہے, لیکن اگر کسی بھائی کے پاس, کسی بہن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ سبھی کو اکٹھا کر لے اپنے گھر پہ, اپنی گلی میں, ان سے گزارش ہے سبھی گھر والے مل کے بیٹھ جائیں. گھر کے 4 فرد ہیں, 5 فرد ہیں, ایک تلاوت کر لے, ایک نعت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرے, ایک کوئی بھی ان کے گھر کے فرد میں سے آپ کا فرمان سنا دے, ایک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لے, اور یقین یہ ہو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, آج اس محفل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, تو اسی کا نام میلاد ہے. ناظرین محترم, علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, اور قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کی الحمدللہ اس حوالے سے. اور مجھے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی, کہنے لگے کہ دیکھو 3 باتیں گھر میں ہوں, جس گھر میں 3 عمل جس گھر میں ہو رہے ہوں, اس گھر میں کبھی غربت نہیں آ سکتی, افلاس نہیں آ سکتا, وہاں کبھی بھوک نہیں آ سکتی. کہنے لگے جی وہ, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ 3 عمل بتا دیں. کہنے لگے کہ ایک عمل یہ ہے کہ اس گھر میں درود پاک پڑھا جائے, یعنی روزانہ 100 مرتبہ, 200 مرتبہ, 300 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے. اس کو وظیفہ سمجھ کے نہ پڑھا جائے, بلکہ حضور سے محبت میں پڑھا جائے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم نے درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سیکنڈ انہوں نے بتا رہے تھے مجھے کہ دوسرا یہ کہ استغفار کثرت سے کیا جائے, گھر میں 100 دفعہ, 200 دفعہ, 300 دفعہ, 400 دفعہ گھر کے سارے فرد کریں. اور تیسرا یہ کہ روزانہ ایک حدیث پاک
اپنے گھر میں ان کے گھر کا بڑا، ماں ہو، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، جسے اچھا پڑھنا آتا ہو وہ حدیث کی وہ کتاب کھولے. کہیں سے بھی احادیث بہت مل جاتی ہیں. آج کل تو ہمارے پاس موبائل میں بھی بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں معاملات، اس میں حدیث ہمیں مل رہی ہوتی ہے. مستند حدیث پاک روزانہ ایک اپنے بچوں کو سنائیں. آپ یقین کیجئے آپ کے گھر میں کبھی تنگدستی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے گھر میں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ جی ہمارے گھر میں آج کھانے کے پیسے نہیں ہیں. کوئی آپ کے گھر میں بے رونقی نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں بہار آئے، آپ کے گھر میں رونق آئے، نماز کی پابندی کر لیں، درود کے ساتھ جڑ جائیں اور کثرت سے استغفار کریں. خدا کی قسم نہ صرف آپ کی زندگی بدلنی ہے، میرا ایمان ہے، نہ صرف آپ کی زندگی بدلے گی بلکہ آپ کے اطراف و اکناف کی چیزیں بھی بدل جائیں گی. آپ کے محلے پر بھی اس کا کرم و فضل ہوگا. اگر ایک عمل آپ اچھا کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا عمل دوسرے گھروں تک بھی پہنچے گا. قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے انشاءاللہ اس حوالے سے تھوڑی سی اور گفتگو کر لیتے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 باتیں میں نے ابھی بتائیں، حدیث کا روزانہ گھر میں ایک حدیث سنانا، استغفار کی کثرت کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ کیا واقعی ان معاملات سے انسان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے؟ دیکھیں یہ تینوں عمل جو ہے نا یہ بڑے خوبصورت ہیں. واہ. اب تینوں عمل جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں دروشی پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بڑا بدبخت انسان ہے جو میرا نام سن کے مجھ پر درود نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. استغفار جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ کی ہے، اللہ سب سے زیادہ استغفار کی ہے. اور جو تیسری کون سی آپ نے بات کی؟ حدیث سنانا. حدیث. تو یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس کو 40 حدیثیں زبانی یاد ہوں جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے. اب آپ تو کہتے ہیں کہ روزانہ حدیث، میں کہتا ہوں ہر ایک بچے کو کم از کم 40 حدیثیں یاد ہونی چاہیے. اللہ وہ 40 حدیثیں یاد کرے. حضور علیہ السلام چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. القاسب حبیب اللہ، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. ایسی مطلب ہے کہ وہ یاد کرنے کیا ہوتا ہے، 40 حدیثیں یاد کر لیں. میلاد کا میسج دے دیا آپ نے. جنت کی خوشخبری ہے، 40 حدیثیں یاد کر لیں، کثرت سے دروشی پڑھیں. میں کہتا ہوں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. بڑا عمدہ میسج دیا آپ نے کہ حضور کے میلاد کی خوشی میں، اس رات کی خوشی میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ 40 یاد کر لیں تو یہ بڑے فضل و کرم کی بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ہم فیملی والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں جی، مسئلہ چھوٹا جا پوچھنا سی. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بھائی، ذرا سا اونچا بولیں. میں کہا فیملی والے سارے جی بیٹھے ہوئے سی، بیوی بھی بچے بھی، تو مسئلہ چھوٹا جا پوچھنا سی جی. آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی، بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. اپنی جگہ چینج کریں آپ. ہلو جی جی آدھی کی بات جی. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. میں کہا سر جی کہ مسئلہ چھوٹا جا پوچھنا سی جی. سلار بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیں آپ بتائیے مسئلہ بتائیے. سر جی کل جو بندہ روزہ رکھ رہے جی، رکھنا چاہیے چیزیں نہیں. اچھا رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے روزہ جی. جی بالکل بتاتے ہیں آپ کو، بالکل بتاتے ہیں. حضور بتائیے گا، ان کو جواب دیجیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے دن روزہ، آپ نے کہا روزہ رکھتے تھے حضور. جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، فرمایا اس دن میری ولادت ہے. اللہ رکھنا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. اگر اس نسبت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے تو حضور نے فرمایا نزول قرآن بھی ہے اور میری ولادت کا دن بھی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں. تو میرے بھائی بہت بڑا ثواب ہے اگر آپ روزہ رکھیں تو. اس نیت سے بھی رکھ لیں کہ میرے آقا و مولا کی ولادت کا یہ دن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرم و فضل سے خالی نہیں ہوں گے. نہیں جب وہ ابو لہب پر پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے صہیبہ کو آزاد کرنے پر، تو اگر پیر کو میں یہ نیت کر لوں کہ میں نے حضور کی ولادت کے جشن کے اس تعلق سے یا حضور کی آمد کے حوالے سے میں روزہ رکھ لوں. اس حدیث کو، یہ جو آپ نے صہیبہ کی بات کی ہے، اس حدیث کو تو بے شمار لوگوں نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے. اس حدیث کو بالکل ایسا بخاری نے تو جلد دوم کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہی گیا ہے. بالکل ایسا. لیکن اس کے بعد علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا ہے. علامہ محمود عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بھی لکھا ہے.
محمد بن عبداللہ بن عبد الوہاب نے اپنی مختصر سیرت و رسول کے اندر بھی لکھا ہے۔ اس حدیث کو تو تمام نے، بلکہ اشرف علی تھانوی نے بھی اپنا جو ہے نا اس حدیث کو جو ہے نشر الطیب کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو یہ اب اس سے ہم اور کیا لے سکتے ہیں کہ ابو لہب اس سویبہ کو اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر رہا ہے، رب نے تو اس کا بھی صلہ اس کو دے دیا کہ تو نے بھتیجا سمجھ کے چلے آزاد سویبہ کو کیا۔ سویبہ نے حضور کو دودھ بھی پلایا، دائیوں میں شامل ہے سویبہ، تو اللہ نے تو اس کا بھی جو حصہ ہے وہ نہیں رکھا، چلے تو کافر ہے، حالانکہ اس کے کفر پر، اس کے مرنے تک کفر پر کسی کو نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے، پوری صورت اتاری، اتنا وہ سخت مخالف تھا، دشمن تھا، لیکن رب نے فرمایا صرف تو نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے، تو میں نے تو میرا محبوب تو میرا محبوب، تو میں نے اس کا بھی صلہ تمہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ سب نے اس حدیث کو سب نے نقل کیا ہے، سب نے۔ یہ کالر کو شامل کرتے پھر بات کریں گے اس پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج تو ویسے کالرز کا ویسے ہی معاملہ ٹھنڈا تھا کیونکہ وہ رات ایسی ہے نا، بڑا دیکھیں نا کہ اگر ایک کافر ہے، کفر پہ مرتا ہے، اس کو بھی اللہ صلہ دیتا ہے۔ تو جو غلامان مصطفیٰ ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم جشن منائیں گے ویسی صاحب کیا حال ہے، جس نے میں رات کو نا میں اپنا پارک ویو میں نے ایک محفل تھی، وہاں میں تھا ملتان روڈ پہ، تو وہاں تقریر کرنے کے بعد ایک جوشیلے مولوی صاحب تھے، تو میں نے انہیں کہا تقریر میں کہ میں نے کہا کہ لوگ دلیل مانگتے ہیں ختم نبوت، کیا ضرورت ہے دلیل دینے کی، ٹائم از ویسٹ، کیوں دلیل دیتے ہیں؟ دلیل تو وہ دے جس کو شک ہو۔ میں کہا دلیل والے، ہم تو بغیر دلیل والے ہیں، ہمیں تو شک ہی نہیں ہے، اور نص قطعی سے جب چیز کوئی ثابت ہو جائے تو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا بات، کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح میں کہا میلاد پہ دلیلیں مانگتے ہیں، میں کہا ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار تو نے منانا ہے تو منا لیں، مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عید قرباں کی خوشی بھی مجھے تسلیم، مگر عید رمضان کی خوشی بھی میرے سر آنکھوں پر عید میلاد میں جو بات ہے وہ بات کہاں؟ یعنی اس رات کے صدقے ہی تو ہمیں رمضان ملا، ہمیں عید قربان ملی، ساری جو بھی میرے آقا و مولا جیسا بتایا حضور نے بتایا نا کہ یہ شب قدر ہے، یہ شب برات ہے، تو جو جس ہستی نے، جس شخصیت نے بتایا، کیا ہم اس کا دن منانے کا میں وہ شعر شرم نہیں آتی ہمیں؟ وہ میں شعر سنا دوں کہ ہم نہ منائیں؟ جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے گا وہ جنت میں محسوس نہیں ہوتا، محسوس نہیں جو مانگنا ہے تو مانگ مدینے سے، طیبہ کا گدا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ، تو بات تو یہ ہے نا کہ اصل تو ہمارے یہ جسموں کے اندر، ہمارے ایک بال کے اندر اصل تو ذکر مصطفیٰ ہے، اور اگر حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے، حضور کی میلاد ہے کیا؟ بے وفائی کا مرض ہے تو کوئی علاج نہیں ہے اس کا، حضور کی تعظیم کا نام ہے۔ دیکھیں نا کہ پہلے بھی شاید میں نے بتایا کہ محمد رسول اللہ اس آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تفسیر رول بیان کے اندر لکھا کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد تعظیم مصطفیٰ کا نام ہے، اللہ، حضور کی تعظیم کا نام میلاد ہے کہ حضور کی ولادت۔ اور دو ہی تو چیزیں نا، میں کہتا ہوں سیرت النبی منا لیں، چلے محفل نا، جو ٹائٹل جو مرضی کر لیں، دو چیزیں نا، میلاد ذات مصطفیٰ کا نام ہے، اور سیرت النبی جو سیرت ہے وہ اعمال مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضور کی ساری زندگی اعمال ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو مصطفیٰ نے کام کیا ہے وہ حضور کی سیرت ہے۔ بالکل، ہمیں سیرت پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن میلاد ذات مصطفیٰ کا نام ہے، ہمیں میلاد بھی منانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ عید میلاد سرور کونین، محفل نعت سرور کونین، عید میلاد سرور کونین عرش پر کبریا مناتا ہے۔ تو جب وہ مناتا ہے تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ اور پھر یہ اعتراض کرنے والے جی بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں انہیں فکر کرنی چاہیے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہمیں منانا ہے یا نہیں منانا ہے۔ ان کے دل کو بے وفائی کا مرض ہے،
اور بے وفائی کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ رب ذوالجلال ہمارا یہ ذکر کرنا قبول فرمائے. آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بات ہوئی. پروگرام استخارہ ہے, آپ کی کالیں شامل ہوتی ہیں, آپ کے مسائل و مصائب پر بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آج چونکہ دن خاص ہے, جناب آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب ہے, تو اس حوالے سے ہم نے کوشش یہ کی کہ زیادہ سے زیادہ حضور کا ذکر ہو جائے. حضرت علامہ حافظ قاسم صاحب آپ کا شکریہ, اور قبلہ حضور پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تشریف لائے. لوگوں نے میرا خیال اجتناب کیا ہے کال سے آج حضور کا ذکر ہو جائے, اپنی ذاتی کالیں نہ کریں. ذاتی مہربانی ہے ان کی وجہ بل ان کی بھی مہربانی ہے, اور پھر جن کا ذکر ہے ان کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے کسی اور کو داخل ہونے نہیں دیا درمیان میں. میں آپ سب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, اس پروگرام کا حصہ رہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ کچھ نہیں ہے نا آپ کے پاس لنگر کرنے کے لیے, تو آپ اپنے گھر میں بچوں کو سب کو جمع کر کے میلاد سجائیں, درود شریف میرے آقا و مولا پر پڑھیں. یہی آپ کا میلاد ہے. اور صرف اس رات سے جڑی بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں, پوری زندگی سارا سال حضور کا ہر جمعے کم از کم اپنے گھر پر میلاد کا اہتمام کریں, درود شریف کی محفل سجائیں, اپنے بچوں میں عشق مصطفیٰ چھوڑ کر جائیں. آپ اور میں تو چلے جائیں گے, لیکن بچوں کو پیچھے بتا کے جائیں کہ حضور کا میلاد منانا ہے, حضور پر درود شریف پڑھنا ہے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. آخر میں قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہم سب کو, پوری امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. آمین. حضور کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. حضور کا ذکر کرنے اور ذکر سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عشق مصطفیٰ میں گزار دے. پروردگار عالم ہم زندہ رہیں تو مصطفیٰ کا ذکر سنتے اور کرتے رہیں. جب اس دنیا سے جائیں تو زبان پہ حضور کا ذکر خیر ہو. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.